पैगंबर इस्लाम का दिन। अब शरीयत न बनेगी किसी हाकिम का अमल, शरीयत न बनेगी किसी हाकिम का अमल, तूने शब्बीर ने वो खैर की हद्दे फासिल। मोहम्मद आले मोहम्मद। अपने दुखों में आया जो शब्बीर का ख्याल, अपने दुखों में आया जो शब्बीर का ख्याल, शिकवा तलब के शुक्र में तब्दील हो गया। दुखों में आया जो शब्बीर का ख्याल, शिकवा तलब के शुक्र में तब्दील हो गया। और हर गम में करबला ने सहारा दिया हमें, हर गम में करबला ने सहारा दिया हमें। भाई हर गम गमे शब्बीर में तहलील हो गया। वक्त काफी हो गया। मोहम्मद वाले मोहम्मद। मसीहा है जो एक तरह से कौम का मसीहा है, वो कुछ बन मोहम्मद। हाय अफसोस गुनाहों में गिरफ्तार हैं हम, बंद आंखें हैं मगर नाज की बेदार हैं हम। मुनहरिफ दीन से दुनिया के परिस्तार हैं हम, मुर्दनी छाई हुई कौम के बीमार हैं हम। तो दर्द बढ़ बढ़ के ये कहता है दवा क्या होगी, भाई जान देने की तमन्ना है, शिफा क्या होगी। तो कुछ नहीं पास तो किस बात पर मगरूर है हम, कुछ नहीं पास तो किस बात पर मगरूर है हम। बहुत की मंजिल के नहीं पास बहुत दूर है हम। और नफ्स की प्यास बुझा लेने पे मसरूर है हम। उसी नए कौम के रिश्ते हुए नासूर है हम। तो शौक वीरानों का है, बाग से घबराते हैं, जख्म खिलते हैं तो दिल और भी खिल जाते हैं। और भाई दिल में कुछ शौक इबादत है न ज़ौक़ ईमान, दिल में कुछ शौक इबादत है न ज़ौक़ ईमान। तो जिन पे बेदारियां हूँ, जिन पे बेदारियां ज़्यादा हूँ, वो आंखें हैं कहाँ। तो सुबह के वक्त समाज पे गुजरती है गरा, सुबह के वक्त समाज से गुजरती है गरा। भाई खाने हक से उभरती हुई आवाज़े अज़ां सुनिएगा। तो जितना खोया है अभी उससे सिवा खोने दे, ऐ मुअज्जिन न जगा और अभी सोने दे। पितर्ब डूबे हैं छलकते हुए पैमानों में, वो तशरगी गुश्ती है अब नफ्स के मैदानों में। वो रातें होती हैं बसर ऐश के काशानों में, वो कश्ती ईमान की है कुफ्र के तूफानों में। तो हम तो डूबे हैं अब वश्क को भी ले डूबेंगे, वो कश्ती आले मोहम्मद को भी ले डूबेंगे। मोहम्मद। कौम वो भटके कि जिसके हो पैगंबर रहबर, कौम वो भटके कि जिसके हो पैगंबर रहबर, और फिर बादे नबी जिसके हो हैदर रहबर। वो जानशी हैदरे करनार के शब्बर रहबर, भाई जिसके हो जिंदे जावेद 72 रहबर, जिसके हो जिंदे जावेद 72 रहबर। या तो किरदार की पस्ती से उभर जाए कौम, या भटकने से तो बेहतर है कि मर जाए कौम। तो ये मैं आज कुर्सी में अपन पढ़े थे आधा मसीहा कौम की हालत है, फिर आधे में किस तरह से तो समझना, तो वो आयता कभी
صل على محمد وآل محمد يا علي يا علي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المحبوب بين الشيطان والمغيرين الذي شرف القوسين من آله الشريفين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين وبالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله من الرسالة وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين ثم بعد فقد قال الله تعالى تبارك في محكم كتابه المبين والله أعز القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللهم صل على محمد وآل محمد الذي لم يكن هذا جزاء أيام الله اور ایک عظیم نعمت تھی جو ہمارے ہاتھوں سے ہوتی ہے یہ وہ موقع کہ جس موقع کے لیے ہزاروں لاکھوں کی تڑپ ہے کہ کاش ہمیں بھی توفیق ہو جائے راستہ بن جائے آپ جانتے ہو کہ آپ ہی دوست احباب بہت سے ایسے ہوتے ہیں جس نے کئی سال سے مدد نہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں کاش ایک بار موقع ملے حالات مسائل مگر اتنی زیادہ پریشانیوں کے باوجود بھی ہم لوگ فرش ادا کر بیٹھے یہ ان کا بہت بڑا حصہ ہے اس لیے کہ ان کے طلب پر ہی سب کو ڈپینڈ ہے وہ کس کو طلب کرتے ہیں بس میں بیٹھنے کے لیے کس کو چاہتے ہیں کہ وہ آگے جس کو وہ چاہتے ہیں وہ ہر حال میں پہنچ جاتے ہیں ان کا شکر ادا کرے انسان الحمدللہ رات بہت اچھا بزرگوں نے بوڑھوں نے جوانوں نے بچوں نے بہت اچھے ہوئے بارش ہو رہی تھی یہ عزاداری اس کی شان کی یہ ہے کہ فضا جتنی ناخوشگوار ہوتی ہے عزاداری کی فضا اتنی خوشگوار ہوتی ہے یہ تو بارشیں تھی تیروں کی بارشیں ہوتی ہیں بموں کے اندیشے ہوتے ہیں حملوں کے خطرے ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود عزاداری اتنی ہی رونق سے یا اس سے زیادہ جیسے خطرے بڑھتے ہیں ویسی عزاداری رونق پکڑتی ہے اس لیے کہ یہ عزاداری اپنی ابتدا سے ہی زمانے کو چیلنج کر دیا ہے قاتل کے گھر میں مقتول کا ماتم ہونا پہلی عزاداری تھی شروع سے جتنا شروع کرے تو اس نے
اتنی زیادہ مخلوقات بنے، ان مخلوقات میں بھی ہمیں انسان ہونے کے لیے چنا۔ مخلوقات سب اس کی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اس نے ہمیں کس لیے چنا کہ ہم انسان بنیں، اور انسانوں نے بھی ہمیں چنا کہ ہم مسلمان بنیں، اور مسلمانوں نے بھی ہمیں چنا کہ ہم محب اہل بیت بنیں۔ اور محب اہل بیت ہونا کمال نہیں ہے، اس میں بھی ہمیں چنا کہ ہم ان کے شیعہ بنیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں میں نے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر بن جانا، البتہ انسان کا تو کچھ بھی کمال نہیں ہے، انسان سوچتا ہے میرا کمال ہے، انسان اپنا کوئی کمال نہیں ہے انسان کا، وہ تو ایک سادہ کاغذ ہے کہ اگر کوئی ناول لکھ دیا جائے تو پڑھ کر ردی میں چلا جاتا ہے، آیتیں لکھ دی جائے تو چوم کر ماتھے پہ لگا لیا جاتا ہے۔ انسان ایک کاغذ کی طرح ہے، بس اس کا خود کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم یہ کر دیں گے، ہم بھی ایسے ہی کریں گے، اگر اس نے ایسا کیا ہے ہم بھی ایسے ہی کریں گے، انہوں نے ہماری مجلس کے ٹائم میں مجلس کی، ہم بھی ایسے ہی کریں گے، انہوں نے ہمارے پروگرام کے ٹائم پہ ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ ہم ہوتے کون ہیں کرنے والے؟ ہمارا وجود کیا ہے؟ یہ لفظ ہم بھی ہمیں زیر نہیں دیتا۔ جس میں کوئی انسان کا ذاتی اقتدار سمجھ میں آ رہا ہو، وہ لفظ انسان کو زیر نہیں دیتا، اس لیے کہ الکبریاء ردائی، اللہ فرماتا ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، جو اس کو اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ تکبر اس کو زیب دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو زیب نہیں۔ انسان کیا ہے؟ انسان ایسی ہے، ہماری زندگی، ہم سب کی زندگی ایک چیٹی ایک پتے پر پڑی ہے، اور وہ پتا دریا میں بہ رہا ہے، اور چیٹی کبھی ادھر جا رہی ہے دوڑ کے، کبھی ادھر جا رہی ہے دوڑ کے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، اور اتفاق سے کنارے میں لگ جائے اور تھک ہار کے جب دوستوں سے ملے تو کہے بہت محنت کی، اگر محنت نہ کرتی تو بچتی۔ یہ میں جو بچی ہوں اپنی محنت سے بچی ہوں، جبکہ اس کی محنت کیا تھی؟ کنارے سے کس نے لگایا؟ اس سے کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، کہ ایک دریا کو بہانے کے لیے پوری طاقت لگی ہے، اور وہ طاقت اس دریا کی موجوں کو ڈائریکشن دے رہی ہے کہ یہ چیٹی کنارے پر پہنچ جائے۔ چیٹی کو معلوم نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، وہ تو سوچ رہی میں بھاگ دوڑ کر رہی ہوں۔ ہماری بھاگ دوڑ سے کچھ نہیں ہوتا، ہماری بھاگ دوڑ سے یہ ہوتا تو کورونا میں اتنی دنیا مر جاتی، اتنے ہاسپٹلوں میں بہت سے لوگ افسوس کرتے ہیں اچھا علاج نہیں مل پایا۔ بھائی جس کا آ گیا تھا اسے اچھی علاج کے باوجود بھی کوئی نہیں بچا پایا۔ بڑے بڑے ہاسپٹلس میں بڑے بڑے پیسے والے کوئی جاتے ہی نہیں۔ تو یہ ہماری ساری کوششیں صحیح ایسے ہی ہے چیٹی، مگر جب قرآن نے کہا ہے کہ انسان وہ ہے کہ جب اس کو مصیبتیں گھیر لیتی ہیں تو اللہ کو خالصتاً پکارتا ہے کہ پروردگار اس بار بچا، پروردگار اس بار بچا لے، مگر جب ہم اس کو کنارے پر لگا دیتے ہیں تو پھر کچھ اختیار کر لیتا ہے، اس لیے کہ تب وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا۔ انسان کا وجود کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، اس کے ایک حکم پر، حکم نہیں کا اس کے ایک ارادے پر ہماری زندگی کی تمام معاملات ٹکے ہوئے، وہ چاہے ہاتھ پیر رہے تا اچھا، وہ چاہے ہمارے وجود کے اوپر اس کا کنٹرول ہے۔
پہلے ہم چلا سکتے ہیں، اس کا کنٹرول ہے. یہاں تک کہ ہمارے دل کی دھڑکن پر، ہمارے خون کے دوران پر، ہمارے بلڈ پریشر پر، ہماری ہارٹ بیٹ پر، ہر چیز پر کس کا کنٹرول ہے؟ اس کے اشارے کو پرانے پر ذکر چاہتا ہے وہ کہ آپ مجلس میں آئیں تو آپ آ گئے. اگر وہ چاہتا ہی نہ آئے 1000 کام نکل آتے. اس نے چاہا کہ آپ بارش میں ماتم کریں، آپ کر رہے تھے. نہ چاہتا تو آپ گھر میں بیٹھ جاتے تھے، یا گھر سے نکلنے سے پہلے بارش ہو جاتی. جیسے ہمارے ساتھ ہو بھی جاتی، نکلنے والے پہلے بارش شروع ہو گئی. گھر سے نکلنے سے پہلے آدمی رک جاتا ہے، لیکن وہیں پر موجود تھا. یہ کمال ہے، یہ کمال ہے کہ وہیں پر موجود تھا اور گیا نہیں کوئی واپس. بارش میں رکے رہے، ماتم کرتے رہے. پھر کہوں گا یہ آپ کا کام ہے. یہ انہوں نے چاہا کہ ان بارش کے قطروں کے ساتھ ہمارے گناہ ہیں، ہماری مشکلات بڑھ جائیں، ہماری بیماریاں بڑھ جائیں. یہ کہ وہ تو ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا، حیات کو خلق کیا. 1-2 دن بچ رہا ہے، 3 دن بچ رہے ہیں، بس زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ عزاداری کر سکتے ہیں کریں، جتنی مجلسوں میں جا سکتے ہیں جائیں، جتنی جلوس میں جا سکتے ہیں جائیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیجیے. اس لیے کہ خاص موقع ہے جو ہم عام لوگوں کو مل رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ میں نے موت کو خلق کیا، پھر حیات کو خلق کیا. کیوں خلق کیا؟ اس لیے خلق کیا کہ تاکہ تمہیں ظاہر کر سکے کہ تم میں سے نیک عمل کرنے والا کون ہے. کل میں نے آپ کے سامنے حیات کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ حیات کے اللہ نے مراحل بیان کیے کہ پہلے نطفہ تھا، نطفے سے علقہ ہوا، علقے سے مضغہ ہوا، مضغے سے علقہ ہوا، علقے سے مضغہ ہوا، اس کے بعد انسان بنا، یہ بدن بن گیا، مٹی بن گئی. یہ سارے مراحل جو تھے، اسٹیجز جو تھی، وہ تھی کہ جو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں انسان کے ساتھ گزرتی ہے. پھر اس آیت میں اللہ نے فرمایا اور پھر ہم نے تمہیں ایک دوسری خلقت میں ڈال دیا، انشاکم خلقا آخر، اور پھر ایک دوسری خلقت میں ڈال دیا. تو پروردگار وہ دوسری خلقت کیا ہے؟ قرآن مجید. صرف قرآن مجید کہتا ہے آگے بڑھ کر، ابھی تو کی ماں کی شکم میں ہے، 9 مہینے پورے ہوئے دنیا میں. اب اللہ آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي محمد وآل محمد. تو ایک یہ آیت ہے اور ایک سورہ ملک میں ابھی پڑھی دیا ہے، دونوں ایک جیسی ہیں تو ترکیز ہو جاتے ہیں. وَاللَّهُ يُخْرِجُكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم. ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، 9 مہینے میں ہمارے جسم کامل ہو گئے. اب اللہ کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے یخرجکم من بطون امہاتکم، کہ جو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے. کون نکالتا ہے؟ اللہ رب العزت. کس حال میں نکالتا ہے؟ لا تعلمون شیئا. اس حالت میں نکالتا ہے کہ تم جب آتے ہو دنیا میں ماں کے پیٹ سے، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے. پھر کچھ نہیں جانتے تو کیا ہوتا ہے؟ جعل لکم السمع والابصار. پھر اللہ تمہارے لیے سماعت کو قرار دیتا ہے، والابصار، اور بصیرت کو قرار دیتا ہے، والافئدہ، اور ایک دل قرار دیتا ہے تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ شاید تم شکر کرنے والے بن جاؤ. سورہ ملک میں فرمایا قلیلا ما تشکرون. سورہ ملک کی آخری آیات میں قلیلا ما تشکرون، کہ تم میں سے بہت کم ہوں گے جو شکر کرنے والے ہیں، مگر
جب پیدا کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ لعلکم تشکرون، شاید تم شکر کرو۔ آئے کیسے ہیں؟ اور لطافت کلام پاک دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ تم جب دنیا میں آئے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، پھر تمہارے کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل بنایا، نہیں۔ الفاظ آنکھ کے لیے عین ہے، کان کے لیے اذن ہے، دل کے لیے قلب ہے۔ اللہ نے کیا استعمال کیا؟ سمعا والابصار والافئدہ۔ سمع الگ چیز ہے، اذن الگ چیز ہے، کان الگ شے ہے، سماعت الگ شے ہے، بصارت الگ شے ہے، عین آنکھ الگ شے ہے، قلب اور شے ہے، افئدہ اور شے ہے۔ اللہ نے نہ اذن کہا، نہ عین کہا، نہ افئدہ، نہ قلب کہا، اس لیے کہ عین، اذن اور قلب کی منزل ماں کے شکم میں گزر چکی، کان ماں کے پیٹ میں بنا چکا، آنکھیں ماں کے پیٹ میں بنا چکا، دل ماں کے پیٹ میں خلق کر چکا۔ جب دنیا میں آئے گا تو اب کان نہیں بنائے گا، اب آنکھیں نہیں بنائے گا، اب دل نہیں بنائے گا، اب سننے کی طاقت عطا کرے گا، اب دیکھنے کی طاقت عطا کرے گا، اب محسوس کرنے کے لیے دل کے اندر ایک الگ شے ہے جسے افئدہ کہا جاتا ہے، وہ پیدا کرے گا، اس کو محسوس کیجیے گا۔ یہ ساری چیزیں بنائی تھی، یہ کیوں آتا ہے؟ کہ اس نے ہمارے لیے سم بنایا، سننے کی طاقت دی، ابصار دیکھنے کی طاقت دی، دل سوچنے سمجھنے کی طاقت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب دنیا میں آئے تھے اللہ تعالیٰ شاید کچھ نہیں جانتے تھے، پروردگار اتنا کریم ہے کہ اس نے دنیا میں ہمیں بھیج تو دیا جاہل، مگر جاہل چھوڑا نہیں، علم کے حصول کے ذرائع دے دیے، کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیا۔ اور جوان اس کو سمجھے گے، میرے لوگ تو جانتی ہے اس کو۔ ترتیب دیکھیے، پہلے کیا کہا؟ سم، پھر کہا ابصار، پھر کہا دل۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے رتبے الگ الگ ہیں، اسپیڈ اور ساؤنڈ الگ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسپیڈ آف لائٹ الگ ہے، اسپیڈ آف ساؤنڈ کتنا ہے؟ 1086 میٹر پر سیکنڈ، اتنی 1086 میٹر ایک سیکنڈ میں آواز چلی جاتی ہے۔ اور اسپیڈ آف لائٹ کتنی ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں۔ کس کی اسپیڈ ہے یہ؟ نور کی۔ اللہ نے ایسی ہی رتبہ بندی کی۔ پہلے کیا کیا؟ جعل لکم السماء، کہ تمہارے لیے سما پتا کی تمہیں، پھر کہا والابصار، اور پھر تمہارے لیے آنکھیں بنائی، آنکھیں نہیں بصارت عطا کی، اور پھر والافئدہ، اور دل بنایا۔ اسپیڈ آف ہارٹ کیا ہے؟ دل کی اسپیڈ کیا ہے؟ لائٹ تو ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر چلی جائے گی، دل کی رفتار کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ دل کی رفتار کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ میں آپ یہاں سے کربلا پہنچ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک سیکنڈ میں آپ کہتے سرا سے زمین سے عرش اولا بن جا سکتے ہیں۔
اسپیڈ آف لائٹ اللہ نے ابصار دی، پھر کیا کیا افئدہ دل عطا کیا۔ اچھا یہ جو اسپیڈ بنائی ہے اللہ نے آواز کی، آنکھوں کی، یعنی نور کی، آنکھوں کی نور کی جو اسپیڈ بنائی ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے تبدیلی؟ اگر 1% بھی نور کی رفتار، لائٹ کی رفتار 1% بھی کم یا زیادہ ہو جائے تو یہ پورا یونیورس کولیپس ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کولیپس ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا اگر 1% بھی کم اور زیادہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے سائنس دانوں نے تحقیق کی اور لکھا کہ یہ پوری جو اسپیڈ آف لائٹ کا ڈائیگرام ہے یہ فائن ٹیونڈ ہے۔ فائن ٹیون کیا ہوتا ہے؟ ایک کانچ پر 1,00,000 نکیلی پینسل ایک کے اوپر ایک سجا دی جائے اور وہ گرے نہ، اس ٹرم کو کہا گیا فائن ٹیون۔ آپ سوچیے اتنا امپاسبل سا کام ہے کہ نکیلی پینسل ایک کے اوپر ایک 1,00,000 لگا دی جائے۔ نور کی رفتار ایسی ہے، اب یہ جو 1,00,000 پینسلیں لگی ہوئی ہیں، اگر ایک بھی پینسل ہٹ جائے تو وہ پینسلز بھی گریں گی اور یہ کانچ بھی۔ نور کی رفتار میں بھی اگر 1% بھی کمی یا زیادتی ہو جائے یہ دنیا ایسی ہو جائے گی، 1 سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر جائے گی، لوٹ آئے گی۔ یہ وہ نور ہے کہ جو دنیاوی نور ہے۔ اب وہ نور جو نور خدا ہو اگر ایک لمحے میں بستر سے معراج پر چلا جائے اور زنجیریں در ہلتی رہے، بستر کی گرمی باقی رہے، تو آپ ان کو معجزہ نہ کہیے، علمی انکشافات کہیے، اظہارات علمی کہیے، معجزے نہیں ہیں۔ ہم سوچ کیسے ممکن ہے یہ زنجیر در ہل رہی ہے؟ اس لیے کہ زنجیر در کو ہلنے میں وقت لگے گا، اتنی دیر میں نور کہاں سے کہاں ہو کے آ جائے گا۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ویل پلانڈ ہے۔ علمی اعتبار سے ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، خدا لعنت کرے ان لوگوں پر کہ جن کی وجہ سے ہم لوگ علمی اعتبار سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اگر مدینۃ العلم کے بعد باب العلم کو حکومت اسلامی مل جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ تو دنیا میں کوئی جاہل نہ رہتا۔ یہ جتنی بھی جہالتیں پھیلی ہوئی ہے اس سب کا گناہ ان کے سر ہے۔ فضیلت بھی نقطۂ نظر سے ایک حدیث کی ہے، مولانا سے چھٹے امام درود محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا سے فرمایا کہ مولا آپ کے چاہنے والے گناہگار ہوتے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، خطائیں کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ گناہ ان کے سر ہوں گے۔ یہ دنیا میں جتنے بھی فسادات پھیلے ان کے سر ہو گناہ۔ مولا ایسے کیسے ممکن ہے کہ گناہ گار انسانوں کے گناہ سب ان کے سر ہوں گے؟ تو امام نے فرمایا کہ تم نے دیکھا ہے کہ مالک کی زمین ہوتی ہے وہ ٹھیکے میں دے دیتا ہے، جب فصل اگتی ہے تو فصل کاٹنے میں مالک نہیں جاتا، وہ کاٹتا ہے فصل اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہ دنیا ہم اہل بیت کی زمین ہے، جس نے اس پر یہ گناہوں کی فصلیں بوئی ہیں، قیامت کے دن ساری فصلیں اکاٹے۔ اللہ نے ہمیں خلق کیا، کان دیے اور ان میں سماعت عطا کی، آنکھیں دی اور ان میں بصارت عطا کی، دل دیا تاکہ کیونکہ علم کی یہی ذریعے حاصل کرنے کے، یا سن کے علم حاصل کرتا ہے، یا دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، یا دل سے ایکسپٹ کر۔ اس لیے کہا بھی جاتا ہے کہ کان سے سنا ہوا جھوٹ ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھا ہوا سچ ہوتا ہے۔ مگر کبھی کبھی انسان
कान से देखे हुए और कान से सुने हुए और आंख से देखे हुए के बीच में कंफ्यूज हो जाता है। तो फिर फैसला कहां हो? अल्लाह ने कहा कि तुम इल्मी मैदान में कंफ्यूजन का शिकार ना हो जाना, शक को तरतीब में ना पड़ जाना। हमने फैसला करने के लिए एक दिल बनाया, इस दिल की बारगाह में भेजो इन मामलात को, देखो दिल क्या फैसला करता है। कभी कभी होता है एक इंसान ने कोई गलती हमने देख लिया मगर दिल नहीं मानता, दिल फैसला करते कि हो सकता है कोई मजबूरी हो। ये हुस्न ज़न जो आता है ये नहीं साफ है। आंखें भी ताकि इंसान इल्म हासिल कर सके, कान ताकि और इनमें समातें दी ताकि इंसान इल्म हासिल कर सके, दिल दिया ताकि इंसान इल्म हासिल कर सके। और उसके बाद तशक्कुर, शायद तुम शुक्र कर लो, यानी अल्लाह भी हमारे बारे में सोच रहा है कि इतनी चीजें देने के बाद भी उम्मीद नहीं है इस इंसान से, इस इंसान से उम्मीद नहीं है कि शुक्र अदा करेगा। शायद तुम शुक्रगुजार हो जाओ, लअल्लकुम तशकुरून, शायद तुम शुक्रगुजार बन जाओ, शायद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। परवरदिगार समझ में आ गया कि इल्म के लिए तुमने कान बनाए, आंखें बनाई, दिल बनाया, मगर इन तीनों को एक साथ इस्तेमाल कैसे करे? कहा अगर इस्तेमाल देखना है तीनों का एक साथ तो गदीर के मैदान में आ जाओ। देखो रसूल अपने हाथों पर उठाकर कह रहे बोला फहादा अली बोला, देख लो सुन लो, जिसका मैं बोला उसके लिए अली बोला। अब जो अल्लाह के लअल्लकुम तशकुरून के दायरे में थे उन्होंने बोला मान लिया, सुभान अल्लाह, और जिन्होंने करीना तशकुरून बहुत कम शुक्र अदा करने वाले हैं। वाह, कुरान की आयत एक दूसरे की सहारा दे रही है। करीना हर लम्हा उनका शुक्र, परेशानियां हैं शुक्र, अच्छाइयां आ रही है जिंदगी में शुक्र, बीमारियां आ रही हैं शुक्र, सेहत आ गई है शुक्र, हर चीज में हमारे लिए हर चीज में हमारे लिए भलाई है, हर चीज में हमारे लिए नेकी है। हम नहीं समझ पा रहे कि क्या फायदा है। एक बादशाह था, उसका एक वजीर, वजीर को ये आदत थी कि कुछ भी हो जाए हमेशा कहता था अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। बादशाह का बहुत करीबी था। एक दिन बादशाह सलामत सेब खा रहे थे, सेब छीलते हुए उंगली में चाकू लग गया। वजीर को आदत थी, वजीर ने कहा कि अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। बादशाह को गुस्सा आ गया, बादशाह तो बादशाह है, गुस्सा आ गया, कहा कि मेरी उंगली का भी तुझे इसमें बेहतरी दिखाई दे रही है, दोस्त है या दुश्मन, उसे जेल में रखो। जेल में जाते हुए उसने कहा कि अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, अल्लाह जो करता है। कुछ दिन बीत गए, राजा भूल गया कि कोई ऐसा वजीर भी था। बादशाह को फितरत ये होती है भूल जाना, वो है तो कभी नहीं भूलता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हम भूल जाते हैं, वो नहीं भूलता। कुछ दिन गुजर गए, एक दिन बादशाह को शिकार का शौक हुआ, बादशाह शिकार के लिए गया। शिकार के लिए गया तो रास्ता भटक गया, रास्ता भटक गया, शाम हो गई तो जंगली ट्राइबल्स जो होते हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया राजा को, और बहुत खुश। राजा ने समझा कि मैं राजा हूं तो इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कांधे पर बिठाकर लेकर गए इसको, जहां पर बहुत भीड़ इकट्ठा थी वहां ले गए। कहा राजा ने कि तुम इतना खुश क्यों हो, हमारे आने पर इतना खुश, हमने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं, आप तुमने हमें ना देखा हो, आज हमारे यहाँ जश्न का दिन है। फिर आज जो कोई भी हमारे हाथ आ जाता है हम उसकी कुर्बानी कर देते हैं, हम तो उसकी कुर्बानी कर देते हैं। इसलिए कहा मैं बादशाह हूं, तुम आओ मैं पैसा दूंगा, कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आज अपनी नस्ल पूरी करनी है, कुर्बानी देनी है। अब इसको लेकर गए वहां पर कुर्बानगाह में ले जाकर लटका दिया। सर काटने ही वाले थे कि जो इस
قبیلے کا سردار تھا وہ آیا, اس نے کہا قربانی تو کر رہے ہو مگر پہلے چیک کر لو کہ کہیں کوئی نقص تو نہیں ہے, کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے اس میں. اور جب چیک کیا گیا تو کہا بادشاہ سلامت کی انگلی کٹی ہوئی ہے. کہا یہ قربانی نہیں ہو سکتی, کیوں؟ کہا ان کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے, ان کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے. میرے دوستوں کبھی کبھی خدا انگلی کٹوا دیتا ہے تاکہ گردن بچ جائے. اب بادشاہ چھوڑا, اب یہ راجا خوش, غبار ذہن میں ایک دم آ گئی کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. فوراً وزیر بھی یاد آ گیا, وزیر کو چھڑوایا, جیل سے بلایا, بٹھایا, احترام کیا, عزت دی, بہت انعامات دیے, کہا کہ تم نے تو بہت صحیح کہا تھا, بالکل صحیح کہا تھا, تم نے کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اس نے کہا میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ کرتا ہے اچھا ہے. راجا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ میرے لیے تو سمجھ میں آ گیا کہ اچھا کام نہیں کر گئی, تمہارے لیے کیا چھوڑو تم جیل میں چلے گئے. تو کہا بادشاہ سلامت میں ہوں آپ کا خاص, اگر مجھے جیل میں نہ ڈالتے تو اس دن میں آپ کے ساتھ ہوتا, اور انگلی آپ کی کٹی ہوئی تھی, میری نہیں کٹی ہوئی تھی. اگر میں ہوتا تو میری انگلی تھوڑی کٹی ہوئی تھی, اللہ نے مجھے جیل میں ڈالا. اگر جیل میں نہ ہوتا, وزارت کے عہدے سے ہٹا تھا, کبھی کبھی نوکری چلی جانا بھی اللہ کا شکر ادا کریں. کاروبار اگر دھیما ہو گیا اللہ کا شکر ادا کریں, ہر حال میں شکر ادا کریں, اس لیے کہ وہ آپ کا برا نہیں چاہتا, بھلا چاہتا ہے. محنت کرنے نتیجہ نہیں نکل رہا ہے, بزنس اچھا نہیں چل رہا, شکر کیجیے چل رہا. نوکری چلی گئی, باس کی غلط آ گیا, نوکری چلی گئی, شکر ہے وہ آپ کے لیے بہتر پلان ہے, سب سے بیسٹ پلانر ہے. جیسے آپ اپنے بچے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ اس کو یہ کرا دے, وہ کرا دے, کامیاب کرا دے کسی طرح, ایسے وہ چاہتا ہے کہ آپ کو کامیاب ہو. مسائل, مشکلات, پریشانیاں آتی ہی وہ چاہتا ہے کہ انسان جو اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہے وہ کامیابیوں کی ان منزل پر ہوتی ہے. جہاں پر سر پر ضرورت لگتی ہے اور انسان کہتا ہے اس کو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب. جہاں گھر بار لٹ جاتے ہیں, چادریں چھن جاتی ہیں, مگر زینب پورا امام حسین کے لاشیں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کہتی ہیں پروردگار ربنا تقبل منا ھذا القربان القلیل, پروردگار اس چھوٹی سی قربانی کو قبول کر. جہاں آپ نے بیمار سر کو سجدے میں رکھا اور صبح تک سجدہ شکر سے سر نہیں, اس لیے کہ جو کچھ اس کی طرف سے ہے ہمارے. تاریخ لکھتی ہے کہ کربلا میں کوئی بھی آیا اجازت پہ نہیں. چھ محرم ہو گئی ہے, اب رونے کے لیے مسائل کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اگر آپ کے کوئی مریض ہو اور ڈاکٹر کہتے تو 2-3 دن کی تو دل کی کیا حالت ہے, نہ کھانے میں دل ہوتا ہے, نہ کسی چیز میں دل ہوتا ہے, بس دل چاہتا ہے کہ ہم اس عزیز کے پاس بیٹھے رہیں تاکہ جو وقت ہے وہ صحیح اچھا سے گزر جائے اس کے ساتھ. حسین بس 3 دن کے مہمان, یہ عزاداری 3 دن کی مہمان. سب جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے, کربلا میں جو آئے ہیں تو سب جان گئے ہیں کیا ہونے والا ہے. اسی وجہ سے حسین بھی شاید شب عاشور ایک خیمے میں جائیں,
کبھی زینب کے خیمے میں جاتے ہیں، کبھی قاسم کے خیمے میں جاتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں کہ ام لیلا علی اکبر کی زلفیں سوار رہی ہے۔ اور علی اکبر کون ہے؟ علی اکبر حسین کی زندگی ہے، علی اکبر حسین کی نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، علی اکبر بیٹا ہے جو شبیہ پیغمبر ہے، جو حسین سور میں بھی سب سے پہلے علی اکبر کی زیارت کرتے ہیں، شام میں بھی علی اکبر کی زیارت کرتے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حسین کا دل چاہتا تھا کہ نانا کی زیارت ہو جائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، پروردگار ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے پیغمبر کی شبیہ ہو، لیکن جب نانا کا دیدار کا دل چاہے تو اپنے بیٹے کو دیکھ لیا کروں۔ تاریخ لکھی ہے حسین علی اکبر سے بہت محبت کرتے تھے، علی اکبر کا بچپن ہے گہوارے میں ہے، حجرے میں اندھیرا ہے۔ ایک مرتبہ ام لیلا کی آنکھ کھلتی ہے، شمع کونے میں جل رہی ہے، اس جلتی ہوئی شمع کے مدھم سے اجالے میں ام لیلا دیکھتی ہے کہ کوئی سایہ ہے جو علی اکبر کے گہوارے پر چھپا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ماں ہے، تڑپ جاتی ہے سایہ کون چھپا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کہتی ہے کون ہے یہ میرے علی اکبر کے گہوارے کے پاس؟ آواز آتی ہے ام لیلا دھیرے بولو میں حسین ہوں۔ کیا کرتے ہیں ام لیلا؟ علی اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی، محبت حسین کو سونے نہ دے۔ ارے وہ بیٹا آج وقت کرا ہے، بابا پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے، حسین کے اندر پروردگار ارے گواہ رہنا، اور اس سے دیکھ رہا ہوں جو میرے نبی کی شکل اور سیرت پر ہے، پروردگار ہمارے اشکوں کو ہمارے فرق کو دینا میرے پروردگار ہمارے شاعری، ہماری ذاتی، ہمارے نوازانی، ہمارا مدد کرنا، ہمارا جواب دلانا، پروردگار ہماری سوچ تاکہ سب چیزوں کو جانا کی بارگاہ میں شرف قبولیت پروردگار یہ محمد علی محمد ہمارے بزرگوں کا ساتھ پروردگار کے سینے کو سلام کیا